बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अपने तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत क़िबला मुफ़क्किर इस्लाम कारी मोहम्मद सफ़ार बहादुर साहब की ज़ेर सरपरस्ती हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ये पैगाम हक़ समझ के इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और ये पैगाम आगे भी शेयर करते रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पैगाम पहुँचाया जा सके। मुहर्रम शरीफ से लेकर इस वक्त तक ये पिछले 15-20 दिन वतन अज़ीज़ में बहुत ज़्यादा बहरानी कैफियत है। वैसे तो हलचल सियासी तौर पर दूसरे बहुत सारे, लेकिन इस वक्त मजहबी बहरान है और मजहबी बहरान भी इंतहाई ख़तरनाक। जियो बहुत बड़ा नेटवर्क है, मीडिया हाउसेस में एक बड़ा अपना नाम रखता है। इसी तरह ARY, QTV वगैरह, इनके बहुत सारे झेली इदारे भी हैं। जियो के मुख्तलिफ चैनल हैं, ARY के मुख्तलिफ चैनल हैं। तो इन दोनों ने बहुत बड़ी जसारत की। मुहर्रम शरीफ में इन्होंने मुक़द्दसात इस्लाम पर हमला किया। आले बैत अतार और सहाबा कराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की तमसीलात बना के, उनके खाके बना के नशर किए। और बिलखुसूस सबसे बड़ी और कभी हरकत जो की कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शबी मुबारक जो है वो बना के इन्होंने चलाई। उसको उर्फ़ आम में खाका ही बोलते हैं। और जब अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान पाक में इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में बड़े वाज़े अल्फाज में ये बात फरमा दी कि मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, कि हुजूर खातमुन नबिय्यीन है, आपके सर पर ख़त्म नबुव्वत का ताज रख दिया गया। तो जब हकीकी तौर पर भी आपके बाद नबुव्वत नहीं है तो खाका बनाना तो बहुत बड़ी जसारत है और बहुत बड़ी तौहीन के ज़ुमरे में आता है। इस पर मुतल्लिका इदारों ने, पैमरा वगैरह ने, हुकूमत वक्त ने बहुत ढीला नोटिस लिया। सिर्फ जियो का लाइसेंस 15 दिन के लिए मुअत्तल किया, हालांकि जुर्म जो है वो बहुत बड़ा था। और फिर जियो को पूरा मौका दिया गया हम नवा उलमा को सामने लाके, छोटे बड़े मिर्जे और बहुत सारे मुफ्तियों को सामने लाके कि तौबा कर ली, माफ़ी चाहते हैं, गलती हो गई, एतज़ार हो गया, हमारी नीयत नहीं थी। मसला ये है कि बहुत सारे जुर्म वो होते हैं कि जिनमें नीयत का एतबार नहीं होता। इसको पहले मिसाल के साथ समझ लीजिए कि अगर कोई बंदा कत्ल कर दे किसी को और बाद में अगर वो कुरान पाक सर पे रख के कहे कि जी मुझे ये नहीं मालूम था, मैंने कभी पिस्टल, क्लाशनकोफ, राइफल देखी नहीं और मुझे ये नहीं मालूम था कि जब इसको चलता है तो बंदा कत्ल हो जाता है, तो क्या जज उसको छोड़ देगा कि चूंकि इसमें इल्म नहीं था, इसकी नीयत नहीं थी और इसलिए इसका कत्ल माफ है? बहुत सारे जुर्म वो होते हैं। अब कुरान पाक से इस मिसाल को समझिए कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू उन्ज़ुरना। अब सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन को जब राइना के लफ्ज़ से मना किया गया तो क्या सहाबा किराम की नीयत माअज़ल्लाह राइना के लफ्ज़ में जो है वो कोई तनकीस की थी? वो नक्श निकालना चाहते थे, वो जुमला हल्का बोलना चाहते थे? उनकी नीयत तो बिल्कुल मादब थी, लेकिन रब्बुल आलमीन ने मना कर दिया हुजूर की इज्जत और नामूस के लिए। और सरी अल्फाज में यह कायदा और कुलिया है कि जो लफ्ज वाज़े होता है, जो सरी लफ्ज होता है, उसमें कोई तावील और नीयत वगैरह का एतबार नहीं होता। क्यों कि अगर आप सरी लफ्ज में और सरी अल्फाज में अगर आप ये कहना चाहें कि मेरी नीयत नहीं थी, तो दुनिया का कोई भी काम आप नहीं सर अंजाम दे सकते। एक बंदा मकान बेचता है, उसने मकान सेल कर दिया, रजिस्ट्री और इंतकाल करवा दिया, पैसे ले लिए और 15 दिन बाद कोर्ट में जाके कहा कि अगरचे मैंने रजिस्ट्री कर दी, मैंने इंतकाल कर दिया, मैंने पैसे भी ले लिए, लेकिन मेरी मकान बेचने की नीयत नहीं थी, मैंने ये मकान किराए पे दिया है और ये जो पैसे लिए गिरवी के लिए। दुनिया का कोई कानून उसकी नीयत को मानेगा कि बैनामा साइन हो चुका है, दस्तखत हो चुके हैं, रजिस्ट्री इंतकाल हो चुका है, वो 1 करोड़ रुपया मकान का ले चुका है
اور وہ کہتا ہے میری نیت گروی کی تھی. تو ارے بابا جو سری مسائل ہوتے ہیں یہ پہلی بات قوم سمجھے. یہ ایک دو پہلے مسائل میں بھی میں نے اسی چینل پہ وضاحت کی تھی کہ جو سری الفاظ ہوتے ہیں، واضح الفاظ ہوتے ہیں، ان میں نیت کا اعتبار ہی نہیں ہے، کوئی بات ہی نہیں. کیوں؟ اگر وہاں نیت مانیں گے تو دنیا کا کوئی بھی سسٹم جو ہے وہ کلیپ کر جائے گا، اور کوئی معاشرہ، کوئی ملک، کوئی گھر، کوئی خاندان پھر چل نہیں سکے گا. اب چلان کٹ گیا، بندہ مر گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، بندہ کہتا ہے میری نیت تو نہیں تھی، ریڈ اشارہ کراس کا بریک ہی نہیں لگی. او بھائی وہاں نقصان ہوا، چلان ہوگا، نیت کو نہیں دیکھا جائے گا. اس مسئلے کو سمجھیے. پہلی بات کہ جیو کہتا ہماری نیت نہیں تھی، بھائی گستاخی واضح ہے، بات واضح ہے، نمبر ایک. نمبر دو کہ جو قانون ہوتا ہے اس پر عمل درآمد ضروری ہوتا ہے، پوری دنیا کا اصول ہے، مسلم ممالک میں بھی اور نان مسلم ممالک میں. جو قانون بن جاتا ہے پھر اس قانون کے جو رولز ہوتے ہیں ان کے مطابق چلنا پڑتا ہے. اب 295 پاکستان میں قانون موجود ہے، باقاعدہ اس میں تحدید موجود ہے، سزا موجود ہے، حد موجود ہے. تو جیو کو چاہیے، جب انہوں نے خود اعتراف کیا، جیو نے جتنے بھی اعتذار چھاپے ہیں جہاں روزنامہ جنگ میں، فیس بک پر، کہیں بھی جیو نے یہ نہیں کہا کہ مطلب کہ جی بھائی ہم نے غلطی نہیں کی، بلکہ ہر مقام پر یہ بات واضح لفظوں میں، اخبارات میں، سوشل میڈیا پر، اپنے چینلز پر جیو نے اس بات کا اعتراف کیا ہم سے غلطی ہوئی. تو جو غلطی ہے اس کی جو سزا ہے وہ بھگتنی پڑے گی. چاہیے تو یہ تھا کہ جن لوگوں نے یہ پروگرام ریکارڈ کیا، جنہوں نے اس پروگرام کو پیچھے پروڈیوس کیا، وہ جو بندے ملوث ہیں، جیو خود جاتا ان کے خلاف 295 کی FIR کٹواتا کہ انہوں نے ظلم کیا، یہ لوگ ہیں، تو یہ مسئلہ ہی ختم ہو جانا تھا. لیکن یہ مسئلہ جو ہے جتنا سادہ اس کو بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، یہ اتنا سادہ ہے نہیں ہے کہ جتنا اس کو بالکل معمولی سا بنا کے کہ نہیں جی ہو گیا تو اب ختم بھی ہو گیا. یعنی کرنا بھی آپ نے خود ہے اور پھر جج بن کے فیصلہ کر کے ختم بھی آپ نے خود ہی کرنا ہے. یعنی ملک میں کوئی حکومت نام کی شے نہیں، کوئی قانون نہیں، کوئی عدالت نہیں، کوئی لا نہیں، کوئی آئین نہیں. بس آپ نے فیصلے کرنے ہیں، پروگرام نشر کرنے ہیں، اور پھر قوم کو فیصلہ سنا دینا ہے کہ چونکہ ہم سے غلطی ہو گئی لہذا بس بھائی اب بات ختم. ایسا نہیں ہوتا. جو غلطیاں ہوتی ہیں ان کی سزا ہوتی ہے، وہ سزا بھگتنی پڑتی ہے. تو قوم بھی کوشش کرے، حکومت کی ذمہ داری ہے، متعلقہ اداروں کی ذمہ داری ہے. یہ 15 دن کا نوٹس یہ صرف لالی پاپ ہے، یہ بالکل گھناؤنی سازش ہے، غیر ملکی ایجنڈا ہے. پہلے جیو نے جو ہے وہ پہلے بھی کئی ایسے کام کیے، اور جو پہلے مصر میں، ترکی میں، ایران میں، عراق میں غیر ملکی میڈیا ہاؤسز کروا چکے ہیں، انہوں نے جیو کے پیچھے لگ کے پشت پناہی کر کے جیو کو اس بات پہ تیار کیا ہے. اور یہ بالکل سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت کیا گیا. قوم کو ایک میٹر لگایا گیا ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ قوم سو رہی ہے کہ جاگ رہی ہے. الحمدللہ بر وقت علماء نے جو ہے اس کا تدارک کرنے کی کوشش کی، اور حضرت قبلہ مفکر اسلام قاری محمد زوار بہادر صاحب نے بڑا جاندار موقف پہلے اس حوالے سے دے دیا. لیکن چونکہ یہ مسئلہ بھی چل رہا ہے، کنٹینیو ہے، تو یہ پھر ہم کر رہے ہیں. ابھی پرسوں جمعیت علماء پاکستان کا اجلاس ہوا، عملہ کا اعلیٰ سطحی، اس میں بڑی بھرپور مذمت کی گئی، کوئی لائے عمل تیار کرنے کی کوشش کی گئی کہ اگر معاملات بگڑتے ہیں تو قوم کو لائے عمل کیا دیں گے. اور پھر جیو کی حمایت کی جاتی ہے، اور جو لوگ وہاں اس پلاننگ کا حصہ بن رہے ہیں ان کا تدارک کیسے کیا جائے، اس پر بڑا غور و خوض کیا گیا. تو قوم جاگتی رہے، قوم بالکل تیار رہے. علماء جو ہیں وہ پورے اہتمام کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، تمام جماعتیں. اور یہ سب کچھ جو باتیں ہوئیں یہ مطلب کہ جی ابھی جاری ہیں، ابھی کنٹینیو ہے. اور جب تک اس کا کوئی فائنل ڈیسیجن نہیں لے لیتی حکومت، اس وقت تک انشاءاللہ علماء کرام یہ بھرپور آواز بلند کرتے رہیں گے. جمعیت علماء پاکستان صوبہ پنجاب کے صدر حضرت علامہ حافظ نصیر احمد نورانی صاحب گفتگو فرماتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جیو کی پوری ٹیم نے جو گھنونا کردار ادا کیا ہے،
اس سے نہ صرف وطن عزیز پاکستان کے مسلمان بلکہ پوری دنیا کے مسلمان ان کا دل کڑتا ہے، تکلیف ہوئی ہے، شدید درد اور تکلیف سے مسلمان دوچار ہیں۔ میں نے ایک اجلاس آج لاہور میں تحفظ ناموس رسالت کا بھی تھا، وہاں پہ بھی عرض کیا کہ یہ ایجنڈا مغرب کا ہے۔ انہوں نے پہلے خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین آمیز خاکے بنائے، اس پہ پوری دنیا میں احتجاج ہوا۔ پاکستان میں تو بڑا شدید احتجاج تھا، باقی اسلامی ممالک میں بھی ہوا۔ اب وہ تھوڑی دیر کے لیے مسئلہ ٹھنڈا کیا انہوں نے خود ہی، پھر پاکستان کے جتنے میڈیا ہاؤسز ہیں ان کو اس ایجنڈے پہ لگا دیا گیا۔ انہوں نے یہاں سرمایہ کاری کی ہے، ان کا خود اپنے طور پہ شاید یہ نہ کرتے، ان کو پیسہ دیا گیا ہے اور مغربی پیسے کے بل بوتے پر یہاں ایئر وائی اور جیو اور تیسرا ان کا جو کیو ٹی وی ہے اس پہ یہ سارا کچھ مسلمانوں کے خلاف پھر دوبارہ شروع کر دیا گیا۔ تکلیف والی بات یہ ہے کہ ان کے لیے صرف 15 دن کا لائسنس معطل اور پھر بحال کر دیا جائے گا۔ کیا جو توہین کرے، گستاخی کرے، اب اس کی سزا پاکستان کے آئین میں صرف 15 دن کا لائسنس معطل کرنا رہ گئی ہے؟ نہایت افسوس ہے انتظامیہ، حکومت، ذمہ داران جنہوں نے یہ سزا کا تعین کیا ہے، ہم اس سزا کو مسترد کرتے ہیں۔ ابھی قبلہ مفتی صاحب نے بھی فرمایا، جو جمعیت علماء پاکستان کا اعلیٰ سطحی اجلاس تھا اس میں بھی اس سزا کو ہم نے مسترد کیا، اس فیصلے کو مسترد کیا۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کے اندر ایک ٹریبونل بنایا جائے اور جو لوگ اس میں ملوث پائے جائیں ان کے خلاف جو آئین میں دفعات ہیں ان دفعات کے تحت پرچہ درج کیا جائے اور پھر قوم کو بتایا جائے اس کے پیچھے کون لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے۔ جو حالات بن رہے ہیں اس سے ہر مسلمان پریشان ہے، اس سے نہ صرف وطن عزیز بلکہ ساری دنیا کے مسلمان پریشان ہیں۔ پچھلے دنوں جو کچھ ہو رہا ہے پچھلے دنوں سے، اور یہ حکومت کا تو چل چلاؤ ہے، دیکھتے ہیں چند دنوں میں کیا ہونے والا ہے، لیکن ان کے اقتدار میں، میاں صاحبان کے اقتدار میں، یہ لعنت بھی ان کے مقدر میں آ گئی کہ ان کے دور اقتدار میں ایسی توہین کی گئی جس کا کوئی سزا نہیں دی گئی، کوئی تحقیق نہیں ہوئی، اور یہ لعنت لے کے بھی یہ دنیا سے جائیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ہر دور میں اپنے بزرگوں سے سنا ہے ناموس رسالت پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ ہم ناموس رسالت کے سپاہی ہیں، ہم ناموس رسالت کے چوکیدار ہیں۔ ہر مسلمان رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا پہرے دار ہے، اور چوکیدار کا کام ہے آواز بلند کرنا، لوگوں کو آگاہ کرنا۔ اگر کوئی کاروائی کرتا ہے تو اس کو ہوشیار کرنا، اس کے خلاف کورٹ میں جانا، اور پھر ہمیں کہتے ہیں کہ ان کے اندر، علماء کے اندر، دینی جماعتوں کے اندر حوصلہ نہیں ہے، قوت برداشت نہیں ہے۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے سب سے زیادہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوتی ہے۔ 20 بندوں کے اجلاس ہوتے ہیں، یہ میڈیا ہاؤسز، یہ کراچی میں، یا لسانی جماعتیں، یہ ایم کیو ایم والے اور باقی، ایک گھنٹہ ان کی گفتگو سنائی جاتی ہے۔ ہمارے دینی پروگرام 20 ہزار افراد، 25 ہزار، 3 منٹ، 2 منٹ، زیادہ سے زیادہ 5 منٹ دکھائے جاتے ہیں۔ ہمیشہ ان چینلوں نے دینی جماعتوں کے خلاف زہر اگلا ہے، ان کو آؤٹ کیا ہے، ان کو عوام کو دکھایا نہیں گیا۔ میں سمجھتا ہوں یہ ان کی بد دیانتی نہیں، یہ بھی مغرب کا ایجنڈا ہے۔ مغربی قوتیں ان کی پشت پہ ہوتی ہیں۔ آپ دوستوں کو، میرے ساتھیوں کو، وطن عزیز کے، ہمیں سننے والوں کے علم میں ہے، ایم ایم اے کے دور میں جناب سراج الحق جو جماعت اسلامی کا سابق امیر ہے، ان کے دور میں اس نے کئی مرتبہ یہ بیان کیا
کہ میں وہاں سینئر وزیر تھا، وزیر خزانہ بھی تھا، باہر سے ایسا پروگرام آیا، میرے علم میں نہیں تھا، بڑے بڑے بورڈ پشاور میں لگ گئے، جو نیم برہنہ عورتیں تھیں ایسے وہ دکھائے گئے۔ میں نے احتجاج کیا، ان کو اتارنے کا حکم دیا، تو آگے سے مجھے کہا گیا جناب جنہوں نے ہمیں پیسے دیے ہیں ساتھ ان کا ایجنڈا بھی ہے، اگر ان کے ایجنڈے پہ کام نہیں کرنا تو پیسے وہ واپس لے لیں گے۔ یہ ہماری حالت ہے۔ ہمیشہ دینی قوتوں کے خلاف سازش یہ میڈیا ہاؤسز کی طرف سے کی گئی، اور ہماری برداشت دیکھیں ہم نے، اب ان کی حالت یہ ہوگی اللہ کے فضل سے، یہ سوشل میڈیا آ گیا، اب ہمیں سننے والے، ہمارے چینلوں کو لائک کرنے والے 10-10 لاکھ، 20-20 لاکھ، 50-50 لاکھ۔ ابھی ہمارے پروڈیوسر صاحب کہہ رہے تھے پچھلے دنوں ایک مفتی صاحب کا بیان تھا، وہ 2 دن میں، قاری صاحب کا بھی تھا، وہ 5 لاکھ تک پہنچ گیا، اور ان کی ریٹنگ دیکھ لیں 4000، 2000، 6000، 10,000 سے آگے نہیں بڑھ رہے ان کی حالت۔ تو میں تو یہ کہتا ہوں اگر ان میں ذرا برابر شرم ہو تو یہ اپنے چینل بند کر دیں۔ اب قوم ان کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن ان کے ہاں پیچھے سے پیسہ آتا ہے، وہ پیسہ ان کو ٹھہرنے نہیں دیتا۔ ہم انشاءاللہ سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی آواز عوام تک پہنچاتے رہیں گے، پہنچا رہے ہیں، قوم کو آگاہی دے رہے ہیں۔ اس مسئلے پہ کوئی صلح نہیں، کوئی سمجھوتا نہیں، ناموس رسالت پہ ہماری جان تو جا سکتی ہے، ہم اس پہ کمپرومائز نہیں کرتے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اب قبلہ مفکر اسلام علامہ قاری محمد زوار بہادر صاحب اپنے خیالات کا اظہار فرماتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ دونوں حضرات نے تفصیل سے گفتگو کی ہے، میں صرف اتنا عرض کرتا ہوں، کراچی میں مظاہرہ ہوا بڑا شاندار، ہزاروں افراد میدان میں آئے، لاہور میں مظاہرہ ہوا، باقی جتنے شہر ہیں جہاں جہاں مظاہرے ہوئے ہیں ان کو اور جو ہو رہے ہیں ان سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور جہاں جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنی صفوں کو درست کریں، اتحاد و اتفاق کی صورت بنائیں۔ یہاں بہت کچھ دین کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، بہت لمبے چوڑے پروگرام ہیں ان کے، اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح پہلے اہل سنت و جماعت کو، پھر باقی تمام مکاتب فکر کو اکٹھے ہو کے میدان میں نکلنا ہوگا۔ ایسے تنہا اکیلے آواز اٹھاتے رہیں گے تو وہ آواز زیادہ مؤثر نہیں ہوگی، یہ ہم تجربہ کر چکے ہیں 70 سال۔ اللہ تعالیٰ جو ناموس رسالت کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں ان کو اپنی حفاظت میں رکھے، اور پاکستان کے حکمرانوں کو، ذمہ داران کو، مقتدر حلقوں کو ہدایت نصیب فرمائے کہ وہ اپنے آئین کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھائیں۔